नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सूरत ताहा पहले बामानी बामुहावरा तर्जमा और उसके बाद उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 74। इन्नहु बेशक शान ये है, मैयाते जो शख्स आएगा, रब्बाहू अपने रब के पास, मुजरिमन मुजरम यानी काफ़र और मुशरक होकर, फ़इन्ना तो बिलाशुबा लहू उसके लिए जहन्नमा जहन्नम तैयार है, ला यमूतो ना वो मर सकेगा, फ़ीहा उसमें, वला यहया और ना ही वो ज़िंदा रह सकेगा। आयत नंबर 75। वमैयाती है और जो शख्स आएगा अल्लाह के पास, मोमिनन मोमिन बनकर, कद बेशक जबकि, आमिल सालिहात उसने अमल किए होंगे साले नेक, फ़उलाइका तो ये लोग, लहुमुद दराजातुल उला उनके लिए हैं दर्जे बहुत बुलंद। आयत नंबर 76। जन्नातो बागात हैं, जन्नत है, अदन हमेशगी की, हमेशा के लिए, तजरी बहती हैं, जारी हैं, मिन तहते हल अनहारो उनके नीचे से नहरें, खालिदीना वो हमेशा रहेंगे, फ़ीहा उसमें, वज़ालिका और यही है, जज़ाओ जज़ा बदला, मन तज़क्का उस शख्स का जो पाक हुआ। आयत नंबर 77। वलक़द और अलबत्ता तहक़ीक़, औहैना हमने वही की, इला मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ, अन ये के असरे तू रात को निकाल कर ले जा, बेबादी मेरे बंदे, फ़ज़रिब तो फिर बना, लहुम उनके लिए, तरीक़न रास्ता, फ़िल बहरे समुंदर में, यबसन ला तख़ाफ़ो खुश्क, ला तख़ाफ़ो इस हाल में कि ना तुझे खौफ होगा, दारकन पकड़े जाने का, वला तख़शा और ना तो डरेगा डूबने से। आयत नंबर 78। फ़अतबअहुम फिर पीछे लगा उनके, ताबेदारी की उनकी, इत्तिबा की उनकी, फ़िरऔन ने, बेजुनूद ही अपने लश्करों समेत, फ़गाशियाहुम तो ढांप लिया उनको, मिनल यम में समुंदर से, मा जिस चीज़ ने, गाशियाहुम ढांपा उनको। आयत नंबर 79। वाज़ल्ला और गुमराह किया, फ़िरऔन ने, कौमहु अपनी कौम को, वमा हदा और ना सीधी रास्ता दिखाया, ना सीधा रास्ता उनको दिखाया। आयत नंबर 80। या बनी इसराइल ए बनी इसराइल, कद तहक़ीक़, अनजयनाकुम हमने निजात दी तुमको, मिन अदुव्विकुम तुम्हारे दुश्मन से, ववअदनाकुम और हमने वादा किया तुमसे, जानिब तूरिल अयमाना तूर पहाड़ के दाएं जानब का, वनज़्ज़लना और हमने नाज़िल किया, अलैकुमुल मन्ना तुम पर मन, वस्सलवा और सलवा। आयत नंबर 81। कुलू खाओ, मिन तय्यबात पाकीदा चीज़ों से, माँ जो रज़क़नाकुम दिए हमने, जो हमने रिज़्क़ दिया तुमको, वला ततगौ और न तुम सरकशी करो, फ़ीही इसमें, फ़यहिल्ला वरना इसकी वजह से उतरेगा
علیکم تمہارے اوپر، غضبی میرا غضب، ومن یحلل اور وہ شخص کہ اترے علیہ اس پر، غضبی میرا غضب، فقط پس بے شک، ہوا وہ تباہ ہو گیا۔ آیت نمبر 82، وَإِنِّي اور بلا شبہ میں، لغفار لمن تابا البتہ بہت بخشنے والا ہوں، لمن اس شخص کو جس نے تابا توبہ کی، وآمنا اور ایمان لایا، وعمل صالحا اور عمل کیے نیک، ثم اہتدی پھر وہ راہ راست پر رہا۔ اب بامحاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح۔ آیت نمبر 74، انہ من یات ربہ مجرما، بے شک جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر حاضر ہوگا، فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ مر سکے گا اور نہ وہ زندہ رہ سکے گا۔ یعنی عذاب سے تنگ آ کر موت کی آرزو کریں گے تو موت نہیں آئے گی، اور رات دن عذاب میں مبتلا رہنا، کھانے پینے کو زقوم جیسا تلخ درخت اور جہنمیوں کے جسموں سے نچڑا ہوا خون اور پیپ جہنمیوں کو ملے گی، یہ کوئی زندگی ہوگی؟ اللہم اجرنا من عذاب جہنم۔ آیت نمبر 75، وَمَن یَأْتِهِ مُؤْمِنًا اور جو شخص اپنے اللہ کے پاس مومن بن کر حاضر ہوگا، قد عمل الصالحات اور پس اس نے نیک جبکہ اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، فَأُولَئِکَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلیٰ تو جس نے نیک عمل کیے ہوں گے تو انہی لوگوں کے درجے بلند ہوں گے۔ آیت نمبر 76، جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے جنتیں ہوں گی، باغات ہوں گے جس میں ہمیشگی ہوگی اور ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء من تزکیٰ اور یہی اس بندے کی جزا ہے، بدلہ ہے جو گناہوں سے پاک ہوا۔ جہنمیوں کے مقابلے میں اہل ایمان مومن کو جو جنت کی پرآسائش زندگی ملے گی اس کا ذکر فرمایا اور وعدے کر دیا کہ اس کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضے بھی پورے کریں گے، یعنی نیک اعمال بھی کریں گے اور اس کے اوپر قائم دائم رہیں گے، کلمہ پڑھ کر اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، بدعت نہیں کریں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات نہیں مانیں گے، یعنی اعمال صالحہ بھی کریں گے، ایمان بھی لائیں گے، اس پر قائم بھی رہیں گے اور اعمال صالحہ اختیار کریں گے اور اپنے نفس کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کریں گے، اس لیے کہ ایمان زبان سے صرف چند کلمات ادا کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ عقیدہ اور عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ آیت نمبر 77، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ اور یقیناً اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقیناً ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی علیہ الصلاۃ والسلام، ان اسر بعبادی کہ رات کو میرے بندوں کو نکال کر لے جا۔ جب فرعون ایمان بھی نہیں لایا اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے پر آمادہ بھی نہیں ہوا تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ میرے بندوں کو لے جا رات کی تاریکی میں، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ پھر ان کے لیے سمندر میں خشک رستہ بنا۔ اس کی تفصیل سورہ شعراء میں آئے گی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دریا میں لاٹھی ماری جس سے دریا میں گزرنے کے لیے خشک رستہ بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی مومن
بآسانی دریا پار کر گئے۔ یبسن لا تخافو درکم ولا تخشا، اے موسیٰ جب تو نہ پکڑے جانے کا تجھے خوف ہوگا اور نہ تجھے ڈوبنے کا خوف ہوگا۔ خطرہ فرعون کا اور اس کے لشکر کا اور ڈر پانی میں ڈوبنے کا۔ اللہ اکبر، یہ نبی ہیں۔ آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب، فلاں مرشد ہمیں بخشوا لیں گے اور ہماری معاونت ہو جائے گی، لیکن یہاں نبی جو ہے وہ بھی ڈر رہے ہیں۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، پھر فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا پیچھا کیا تو ان کو سمندر کے پانی سے ڈھانپ لیا جس طرح ڈھانپنے کا حق تھا۔ یعنی اس خشک رستے پر جب فرعون اور اس کا لشکر چلنے لگا تو اللہ رب العزت نے سمندر کو حکم دے دیا کہ حسب سابق رواں دواں ہو جا، یعنی چل پڑ۔ چنانچہ وہ خشک رستہ چشم زدن میں پانی کی موجوں میں تبدیل ہو گیا اور فرعون سمیت سارا لشکر غرق ہو گیا پانی میں۔ فغاشیہم کے معنی ہیں علیہم و اصابہم، سمندر کا پانی ان پر غالب آ گیا۔ ما غاشیہم، یہ تکرار تعظیم و تحویل یعنی ہولناکی کے بیان کے لیے ہے، یا اس کے معنی ہیں سمندر کے پانی نے ان کو ڈھانپ لیا، جس طرح کہ آپ نے اس کا قصہ سن لیا ہے۔ آیت نمبر 78، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنَ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، پھر فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا پیچھا کیا تو ان کو سمندر کے پانی نے ڈھانپ لیا جس طرح ڈھانپنے کا حق تھا۔ آیت نمبر 79، وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور ان کو سیدھی راہ نہیں دکھائی، اس لیے کہ سمندر میں غرق ہونا ان کا مقدر تھا۔ آیت نمبر 80، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی۔ وَوَعَدْنَاكُمْ جانب الطور الایمان، اور ہم نے تم سے طور کی دائیں جانب تورات دینے کا وعدہ کیا۔ وَوَعَدْنَاكُمْ میں ضمیر جمع مخاطب کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تمہیں یعنی تمہارے نمائندے بھی ساتھ لے کر جائیں گے تاکہ تمہارے سامنے ہی ہم موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو، یا ضمیر جمع کے لیے لائی گئی ہے کہ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو بلانا بنی اسرائیل ہی کی خاطر اور انہی کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تھا۔ وَوَعَدْنَاكُمْ جانب الطور الایمان وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔ المن والسلویٰ کے نزول کا واقعہ سورہ بقرہ کے آغاز میں گزر چکا ہے۔ المنہ کوئی سفید سی میٹھی چیز تھی جو آسمان سے نازل ہوتی تھی، اور سلویٰ سے مراد بٹیر پرندے ہیں جو کثرت سے ان کے پاس آتے اور وہ حسب ضرورت ان کو پکڑ کر پکاتے اور ان کو کھا لیتے تھے۔ آیت نمبر 81، کُلُوا مِن طیبات ما رزقناکم، ہم نے کہا ہم نے جو تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے اس سے کھاؤ، ولا تطغوا فیہ، اور اس میں سرکشی نہ کرو، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، ولا تطغوا فیہ، اور اس میں سرکشی نہ کرو۔ طغیان کے معنی ہیں تجاوز کرنا، یعنی حلال اور جائز چیزوں کو چھوڑ کر حرام اور ناجائز چیزوں کی طرف تجاوز نہ کرو، مت کرو،
یا اللہ کی نعمتوں کا انکار کر کے، یا کفران نعمت کا ارتکاب کر کے، یا منعم کی نافرمانی کی حد سے کر کے حد سے تجاوز نہ کرو۔ ان مفہومات پر طغیان کا لفظ صادق آتا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ طغیان کا مفہوم ہے ضرورت اور حاجت سے زیادہ پرندے پکڑنا، یعنی حاجت کے مطابق، ضرورت کے مطابق پرندے پکڑو اور اس سے تجاوز نہ کرو۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، کہ تم پر میرا غضب اترے۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس شخص پر میرا غضب اترا تو یقیناً وہ تباہ ہو گیا۔ یہ دوسرے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ وہ حاویہ یعنی جہنم میں گرا۔ حاویہ جہنم کا نچلا درجہ ہے، نچلا حصہ ہے، یعنی جہنم کی گہرائی والے حصے کا مستحق ہو گیا۔ آیت نمبر 82، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس کے لیے، بہت بخشنے والا ہوں اس کے لیے۔ آج تو اگر کسی کو گناہ سے منع کریں تو وہ آگے سے جواب یہ دیتا ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ واقعی غفور رحیم ہے، 70 سے زیادہ ماؤں سے پیار کرتے ہیں، بہت ہی غفور رحیم ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور بے شک اللہ فرماتے ہیں میں بہت بخشنے والا ہوں اس کے لیے، لمن تابا، اس کے لیے جو توبہ کرے، اس کے لیے جو توبہ کرے، وآمن وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ اللہ فرماتے ہیں میں بہت بخشنے والا ہوں اس کے لیے، لمن تابا وآمن وعمل صالحا، اس شخص کو جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ثم اہتدی، پھر ہدایت پر رہے، قائم رہے، پھرے نہ، استقامت اختیار کرے۔ یعنی مغفرت الہی کا مستحق بننے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 کفر اور شرک سے انکار، کفر اور شرک سے بچنا اور گناہوں سے توبہ، ایمان، عمل صالح اور راہ راست پر چلتے رہنا، یعنی استقامت، حتیٰ کہ ایمان ہی پر اس کو موت آئے، کلمہ پر ہی اس کو موت آئے، کلمے کا جو معنی ہے اس کے اوپر ہی اس کو موت آئے، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاجت روا، مشکل کشا، مختار کل، دستگیر، گنج بخش، فیض عالم وغیرہ وغیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں۔ آپ کا جو طریقہ ہے، آپ کی جو سنت ہے، آپ کی جو حدیث ہے، اس کے اوپر اطاعت آپ کی کرنی ہے، اور اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ کلمے کا مطلب ہے۔ جو شخص اس پر مرد تم تک قائم رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو کلمے پہ جس کو موت آ گئی داخل الجنت، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، یعنی استقامت، حتیٰ کہ ایمان ہی پر اس کو موت آئے۔ ورنہ ظاہر بات ہے کہ توبہ اور ایمان کے بعد اگر اس نے پھر شرک اور کفر کا اور بدعت کا رستہ اختیار کر لیا، حتیٰ کہ موت بھی اس کو کفر اور شرک پر ہی آئے، تو مغفرت الہی کے بجائے عذاب کا مستحق ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔